अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की सहर नशरियात में। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं जो सहरी है वो करने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम 26वां रोज़ा भी इफ्तार करेंगे, इख्तियार भी करेंगे। लेकिन आज बड़ी ही ख़ास बात यह है कि हम ताक रातों से जो है वो गुजरते हुए चले आ रहे हैं और कल इंशाअल्लाह ताला हमें 27वीं शब भी मिलनी है, जिसकी खुसूसी नशरियात आप बोल टेलीविज़न पर देख सकते हैं। रात 10 बजे से हम इंशाअल्लाह लाइव होंगे और फिर पूरी रात सहर तक जो है वो दुआओं का, फ़ज़ाइल का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहेगा। आज के इस नशिस्त में हमने कोशिश ये की है कि क़ुर्ब इलाही पर बात की जाए और क़ुर्ब इलाही किस तरह से हासिल किया जा सकता है उस पर भी जो है वो हम उलमा इकराम से जो है वो बात भी करेंगे और इनकी बातों पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने अपने वज़ीर आज़म से एक बात जो है वो बहुत मरतबा, एक आयत जो है इमरान भाई बहुत सुनी है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसके आगे की जो आयत है वो गालिबन वो सुनाते नहीं हैं। वो जो है मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक मरतबा उन्हें पढ़ के बताएं और इसका तर्जुमा भी जो है वो आप उन्हें बताइएगा। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। हाँ जी, तो ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। और जिस शख्स को अल्लाह सीधी राह दिखा देता है अल्लाह ताला से वो शख्स करीब भी उतना ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप मखलूक के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं और मखलूक का साथ नहीं दे रहे हैं और मखलूक के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो आप कुर्ब इलाही हासिल कर ही नहीं सकते। कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ यही है कि आप अल्लाह के उन बंदों को राज़ी रखें जिनसे अल्लाह राज़ी है। अल्लाह के उस मखलूक को जिसे वो अशरफुल मखलूकात कहता है उसके दिल को कभी दुखाने की आप कोशिश भी ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसके दिल को दुखाया तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि मैं आज आपकी इजाज़त से जो है उसका मफहूम पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये देखें, ये वो तीन चीज़ें हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीन चीज़ों की जानिब इशारा फरमाया है मुफ्ती साहब कि अगर ये तीन काम हम कर लें तो कुर्ब इलाही हमारे साथ ऐसे हो जाना है जैसे कि वो दो उंगलियों वाली हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। काम क्या बताया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो तुम्हारे साथ जुल्म करे उसे माफ़ कर दो, जो तुम्हारे साथ जुल्म करे उसे माफ़ कर दो, जो महरूम करे उसे अता करो, जो रिश्ता तोड़े उसके साथ आगे बढ़कर रिश्ता जोड़ो। ये मखलूक के साथ अगर हम रहेंगे किरण तभी हमें कुर्ब इलाही जो है वो मिल सकता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। दुरुस्त फरमाया आपने। कुर्ब इलाही की जब हम बात करते हैं तो सारा साल, पूरा महीना अब हमने रमज़ानुल मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह गुजार दिया है और अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये महीना हमें दिया ही इसीलिए है कि हम कुर्ब इलाही हासिल कर सकें, हम इबादत कर सकें, हम अल्लाह रब्बुल जलाल को राज़ी कर सकें। फिर सवाल ये आता है कि क्या अल्लाह रब्बुल जलाल किसी भी चीज़ पर फिक्स, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए वो रमज़ान क्या, वो ज़िलक़द क्या, ज़िलहज क्या, मुहर्रम क्या, सफ़र क्या, ये तमाम वो महीने हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे करीब भी रहता है, हम उसे राज़ी भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक ही क्यों? तो नाज़रीन करामी, आज उलमा कराम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमारी प्रैक्टिस बनती है, यानी जिस तरह से हम नमाज रोज़ा करते हैं, इबादत व अज़कार करते हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर रातों को जाकर तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह को करीब करने की, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। इन्नी करीबुन जो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल जलाल ने बारहा फरमाया है और सूरह बकरा में इमरान भाई इन्नी करीबुन मौजूद है, उस पर भी आप लोग रोशनी डालेंगे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल जब हमारे इतने करीब है तो हम उस कुर्ब को कैसे हासिल कर सकें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और उसके लिए ये पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक का अता फरमाया कि उसके बाद मज़ीद 11 महीने हम उस प्रैक्टिस को रखें। जब अल्लाह ने इतना खूबसूरत हमें महीना दिया है तो हम इसमें कुर्ब इलाही को कैसे हासिल करें। शायद ये ऐसी बात है जो हमें आगाज़ में करनी चाहिए थी, लेकिन अब जबकि हमने माशाल्लाह 25 दिन इस रमज़ानुल मुबारक के गुजार दिए हैं, आज हम ये जानने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह को राज़ी कैसे करें, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करें, अल्लाह को जो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है उसको हम इस चीज़ को महसूस कैसे करें। और फिर जो हमारी मुसलसल डिस्कशन में चलता रहा है कि अगर हम ये सोचते हैं कि सब लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई ज़ात कमरे के अंदर नहीं देख रही है तो बस ठीक है, अब जो भी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल वो वहाँ भी देखता है जहाँ कोई नहीं देख सकता, तो फिर हम उसके कुर्ब को महसूस क्यों नहीं कर सकते। इमरान भाई, हम आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं कि ये जो हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में सारी इबादत करते हैं, अज़कार करते हैं, तहज्जुद में जागते हैं, रात को अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वो पाक परवरदिगार जिसने हमें इतना खूबसूरत महीना दिया,
اس خوبصورت مہینے کے صدقے میں اس کے قرب کو کیسے حاصل کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو اور پوری ٹیم کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزانہ ایک سے ایک بڑھ کر آپ لوگ اچھا مضمون لے کے آتے ہیں، جس سے ہم بیٹھنے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، فیڈ بیک آ رہا ہے، ان کا بھی یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا۔ کیونکہ دیکھنا ہو کہ کسی کو یہ پیغام صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، تو فرمایا سب سے پہلا ٹارگٹ اپنا دل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل کو فائدہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آگے بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ ہم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اپنی ذات کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں میں نے یہ ماحول آپ لوگوں کی برکت سے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی چیز کی نیت کروائی، ابھی تھوڑے دن پہلے والدین کی بات ہو رہی تھی، تو فہیم بھائی سب سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ کی قسم والدین کے آگے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ میں بھی، جتنے بھی یہاں بیٹھتے ہیں سب میں یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے اثرات عملاً منتقل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حال سے حال منتقل ہوتا ہے، قال سے قال منتقل، باتوں سے باتیں منتقل ہوتی ہیں، اور اندر کی کیفیت ہو تو آغا صاحب وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے۔ گزارا یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے کیا قریب کرنا ہے، اللہ تو پہلے قریب ہے، دعا کرے ہم قریب ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، ایک سیکنڈ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو یہ بھی نہیں کہا کہ قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اس کہنے کو بھی بیچ میں ختم کر دیے۔ جو ہی پوچھیں تو آپ کہیں میں قریبی ہوں، تو میں پہلے سے ہی قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں پہلے سے ہی حاضر۔ تو ایک آدمی 70 سال یا سنم کہتا رہا، غلطی سے زبان سے مصحف یا سمد نکل گیا۔ سمد کہتے ہیں بے نیا ذات کو، سنم بت کو کہتے ہیں۔ تو غلطی سے حرف غلط کی طرح یا سمد نکل گیا تو آسمانوں سے چرتی ہوئی آواز آئی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے تو؟ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے سبحان اللہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ 70 سال سے وہ سنم بتوں کو پکار رہا تھا، غلطی سے کہا، تو فرمایا اگر سمد بھی جواب نہ دے تو سمد اور سنم میں کیا، سبحان اللہ، تو سمد اور سنم میں کیا فرق رہ گیا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی لا یسعنی، اے میرے بندے میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، لا فی السماء ولا فی الارض ولا فی العرش ولا فی الکرسی، نہ زمین و آسمان میں، نہ عرش و کرسی میں، اللہ کہاں سما سکتے ہیں آپ؟ فرمایا الا فی قلب مومن، میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں جگہ دے۔ ہم ایک دوست تھے، ان سے دعاؤں کی درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے اللہ راضی ہو جائے، کہنے لگے وہ تو راضی ہے، دعا کریں ہم اس کی رضا پہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ باہر نکل رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بازار جا رہا ہوں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ۔ حضرت بیلور بڑی عجیب شخصیت گزری ہیں، اللہ بیلور دانا، بہت عجیب شخصیت، اللہ نے کیا ان کو نوازا ہوا تھا، کیا اللہ کی رحمت برکتیں تھیں ان پر۔ واپس آئے تو منہ جیسے اترا ہوا تھا، کہا کیا بنا حضرت؟ کہا اللہ راضی ہے، لوگ بازاروں میں جو مصروف ہیں وہ راضی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ۔ پھر اگلے دن دوبارہ تیاری کر کے نکل رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قبرستان جا رہا ہوں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ۔ واپس آئے پوچھا کیا بنا؟ کہا اب لوگ راضی ہیں، اللہ راضی، اب اللہ راضی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب کے سودے ہیں۔ جیسے حضرت زبیدہ کا ہی واقعہ آتا نا انہی کے دور میں کہ وہ حضرت بیلول مٹی کے گھر بنا رہے تھے، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، وہاں سے گزرے۔ کا بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا تجھے لوگ دانا کیا کہتے ہیں، بہلول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تھوڑا سا پیدل ہے، تو واقعی پیدل ہے۔ آپس میں مذاق بھی بڑا چلتا تھا کہ تو یہ اوپر اوپر کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر آگے گئے، حضرت زبیدہ آئی، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ کیا اس کا ریٹ ہے، کیا اس کی ویلیو ہے؟ تو کہنے لگے جی 2 درہم۔ انہوں نے 2 درہم پکڑا دیے۔ رات کو وقت کے بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا محل ہے
اور دور ہے کافی، تو ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، قریب پہنچے تو اوپر زبیدہ لکھا ہوا کہ یہاں سے تو پانی یقیناً ملے گا، میری بیوی کا محل ہے. تو داخل ہونے لگے تو داروغہ نے کہا کہ بھائی آپ یہاں نہیں جا سکتے. کہا جی میری بیوی کا ہے. کہ یہاں بیوی شوہر کا نہیں چلے گا، یہاں اپنا اپنا چلے گا. تو خواب سے اٹھے، اگلے دن بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہی معاملہ کر رہے تھے، دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی جنت کا محل بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی بادشاہی دو پھر دوں گا. کہا کل 2 درہم، آج آدھی بادشاہی. کہا کل بن دیکھے تھا آج دیکھ کے آئے. سبحان اللہ. اور انہی کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. بہن آپ نے بڑا اچھا تذکرہ چھیڑا، تو مجھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات فہیم بھائی. ضرور ضرور ضرور، اجازت ہو تو. بے شک بے شک. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ چھڑی لے لو، لاٹھی، اور جو تمہیں اپنے سے بڑا کو بیوقوف نظر ہے نا تو یہ اس کو دے دینا. آپس میں بے تکلفی بہت تھی اور ان کو اجازت تھی کہ جب مرضی یہ گھر میں آ سکتے تھے. چھڑی دے کے نکل کے اللہ کی شان. کچھ عرصے کے بعد جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو یہ آئے ان کے پاس کہ جہاں جا رہے ہو اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی آگے ساز و سامان، کیونکہ جب نکلتے تو 10,000 کا لشکر آگے پیچھے ہوتا تھا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، پتہ لگتا تھا. کہ جہاں آگے جا رہے ہو آخرت کے سفر کے لیے وہاں بھی کوئی لشکر بھیجا یا کچھ تیاری کی؟ تو جنہوں نے کیا ہوتا وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بھیجا. میری طرح کے جو کچھ نہ کیا تو شور بہت ڈالتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ چھڑی نکالی اور پکڑا دی کہ تیرے سے بڑا مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ بڑے قریب ہیں، ہم قریب ہو جائیں. ہم صرف ایک قدم نفس پہ رکھ دیں، دوسرا جنت میں. جنت سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت و برکتوں میں. اور اللہ کو قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فہیم ہے جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ صلہ رحمی والی اور رشتہ داروں کو جوڑنے والی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو لوگوں اس کو محبتیں دیتا ہوگا. ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. جو لوگوں میں جتنی محبتیں بانٹتا ہوگا، جو رشتہ داروں کے ساتھ وہ قطع تعلق ہی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو جوڑ رہا ہوگا. بہن وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا واقعہ امی جان امی عائشہ والا کہ غلطی سے کچھ لوگوں سے ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی. ان میں غلط فہمی والوں میں ایک مستح رضی اللہ تعالیٰ رشتہ دار بھی تھے. تو ان کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ مستقل ان پہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. تو جب یہ معاملہ ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ غلط رائے رکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو گئی، سبحانہ کہا تھا بہتان عظیم والا سارا معاملہ. تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. تو ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کہ جو تم میں سے فضیلت اور بزرگی والے ان کی شیان شان نہیں کیسی قسم کھائیں، بلکہ کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے؟ اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہا بلا یا رسول اللہ، میں کیوں نہیں پسند کرتا. پہلے اگر 1 روپیہ دیتا تھا اب 2 روپے دوں گا، پہلے 1 لاکھ دیتا تھا 2 لاکھ. تو کاش ہمارے دل میں بھی یہ بات اتر جائے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا تم میں سے رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے. پھر صحابی نے عرض کیا، جب دوبارہ پوچھا تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سو رہا تھا تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ رات سونے سے پہلے صدقہ کر دوں. تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک آدمی نے مجھے ذہنی طور پہ اذیت پہنچائی ہوئی تھی، میرا حق بھی کھایا ہوا تھا. تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تیرے صدقے نے، یہ مالی صدقے سے بھی کروڑوں گنا بڑھ کے، اور اس تیرے صدقے کو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں اور ثواب لے کے جا رہے ہیں، ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں تیرا ثواب لے کے جا رہے ہیں، تیرا ثواب ختم ہی نہیں ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضل و سبحان صاحب آپ سے بھی جو ہے وہ اسی قرب الہی پر میرا کوئی سوال نہیں ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے آپ سے، آپ تمام حضرات سے، مفتی صاحب سے بھی، آپ سے بھی، سب سے، کہ کیسے ایسے مجھے جنید بھائی بہت یاد آتے ہیں. یقین کیجئے گا جنید بھائی کو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بہت یاد آتے. جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا موضوع نکلتا ہے تو میرے ذہن میں وہی دعا آ جاتی ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل الہی فضل فرما دل بدل دے. فضل سبحان اللہ. کچھ ایسی بات بتلائیے کہ ہم بدبختوں کو اس بات کا احساس ہو جائے
کہ ہم کتنی بڑی غفلت میں ڈوبے ہوئے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری اصلاح ہو، میری اصلاح ہو، میں کچھ ایسا کر سکوں کہ یہ جو خلیفہ ہارون رشید والا واقعہ انہوں نے سنایا، کہ میں کچھ ایسا کر سکوں کہ مجھے کوئی وہ چھڑی نہ لوٹائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس انداز سے آپ دونوں حضرات موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اتنے خوبصورت علماء اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، تو یقیناً دل کبیدہ خاطر اور آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، قرب الہی۔ یہ جو قرب کا لفظ ہے، قرآن کریم نے اس کو قریب بھی کہا، قرب بھی کہا، مقرب بھی کہا، مقربین بھی کہا۔ جی بالکل۔ انکم اذا لمن المقربین جادوگروں کے واقعے میں ہے، عین یشرب بها المقربون جنتیوں کے واقعے میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید یہ سورہ قاف میں ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب جیسے بہن نے اور عمران بھائی نے کیا سورہ بقرہ میں ہے۔ تو یہ جو عین یشرب بها المقربون ہے، علماء نے اس کی بڑی عجیب تفسیر کی۔ فرمایا جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں نا، تو اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہے، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی بٹھا کر مطلب خود ہی اس کو کہتا ہے کہ آپ پانی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، وہ خود ہی اٹھ کر لے لیتا ہے۔ جو ذرا زیادہ قریب ہوتا ہے نا، تو اپنے نوکر سے کہا جاتا ہے کہ آ کر اس کو پانی پلاؤ۔ اور جو بہت دل کے قریب ہوتا ہے تو انسان خود اٹھ کر اس کو سرو کرتا ہے اور اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے تو ان کو تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی خود اٹھ کر پانی پی لو۔ عین یشرب بها المقربون وہ پانی پیئیں گے چشموں سے۔ جو ذرا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے تو یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان انہیں سرو کریں گے۔ اور جس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہو، جس کے دل کی تار اللہ سے ایسی جڑی ہو کہ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمان تھا۔ اس مقرب بندے کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، رب اپنے ہاتھوں سے انہیں شراب پیش کرے۔ اب یہ جو قرابت ہوتی ہے یہ کہیں بھی آ جائے تو اس میں رقابت کا پہلو آتا ہے، حسد کا پہلو آتا ہے۔ یوں تو رقابت لازماً ہوتی ہے عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ تو اللہ کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا زینہ ہمیں ادب کا نظر آتا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین تو ٹوٹل ادب کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلوایا گیا ہم کلامی کے لیے، تو حکم کیا ہوا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، آپ ایک مقدس وادی اور سرزمین میں آ چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرب کے لیے پہلا زینہ، پہلی سیڑھی جو قرآن کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ ضرور کہے گا یہ ادب ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن یہ ہے حدیث قدسی جو خود اللہ فرماتے ہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، فرمائے سب سے زیادہ جو میرے قریب انسان ہوتا ہے مما افترضتہ علیہ، ان چیزوں سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ فرائض کا درجہ سب سے آگے، یہ کرونا وائرس کی بیماری ہو یا اور۔ آغا صاحب آپ سے بھی لوگ وظائف پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے، عمران بھائی مجھ سے بھی لوگ وظائف پوچھتے ہیں۔ وظائف سے زیادہ فرائض ضروری ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر ہم وظائف میں لگے رہتے ہیں، کیسے ہمارا مسئلہ بنے گا؟ خود حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں میرے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مما افترضت علیہ، جو میں نے تم پر فرض کیا، وہ نماز ہیں، وہ زکوٰۃ ہیں، وہ روزہ ہے، وہ حج اور تبلیغ ہے۔ فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ پوزیشن کون سی ہے؟ سجدے میں۔ یحییٰ کاندیلوی رحمت اللہ علیہ سجدہ کرتے ہیں، بڑا طویل کرتے ہیں،
کسی نے کہا حضرت آپ تو گم ہو گئے سجدے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا سجدے میں گئے ایسے گم سم اور بالکل بے حس اور بے حرکت کہ ہم سمجھے شاید آپ پردہ فرما گئے ہیں. میں نے انگوٹھے کو ہلا کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ حیات باقی ہے. تو یحییٰ کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اتنا طویل سجدہ؟ فرمائے سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا, سر اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا. تو دوسرا جو ذریعہ ہے وہ نوافل کا ہے. اب یہ نوافل اور فرائض میں ایک بڑا عجیب فرق ہے کرن بہن, کہ یہ جو فرائض ہیں اس کو ضابطہ کہا جاتا ہے اور جو نوافل ہیں یہ رابطہ ہے. ضابطہ کیا ہوتا ہے کہ مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا 20,000 تنخواہ ملے گی. رابطہ یہ ہے کہ اس کے 8 گھنٹے پورے ہو گئے, اس نے دیکھا کہ گارا اور میٹیریل ضائع ہو رہا ہے, اس نے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ورک کیا کہ میرے مالک کا نقصان نہ ہو. مالک نے اس چیز کو دیکھا, کنسیڈر کیا, اس نے اس آدھے گھنٹے پر اس کو 5,000 کا نوٹ تھما دیا. تو ضابطے پر مہینے کے 20,000 مل رہے تھے اور رابطے پر آدھے گھنٹے میں 5,000 مل گئے. یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ سے رابطے کا اور لینے کا ذریعہ ہے. یہ فرض تو ایک قانونی تعلق ہے, جنونی تعلق وہ ہوتا ہے کہ آدمی دن رات اللہ کی محبت میں سرشار کر دے. بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں, ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ولیوں کی باتیں یاد آتی ہے. شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی اور 3 دن میں خلافت دی, اور خلافت دینے سے پہلے ان کے کئی سینکڑوں مریدین آ گئے, حضرت ہمیں خلافت عطا فرما دے. فرمایا ایک امتحان ہوگا, اس پیپر کو سولو کرنے کے بعد خلافت دوں گا. سب کو ایک ایک مرغی دی, ایک ایک چھری دی کہ ہر مرید اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اگلے دن سارے اپنی ذبح شدہ مرغیوں کو لے کر آ گئے. تم نے کہاں ذبح کی؟ میں نے دیوار کی اوٹ میں کی, کسی نے نہیں دیکھا. دوسرے نے میں نے بند کمرے میں کی, کسی نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا پہاڑ کی گہرائی میں کی, کسی نے نہیں دیکھا. چوتھے نے کہا جنگل میں جا کر ذبح کی, کسی نے نہیں دیکھا. بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ زندہ مرغی لے کر کھڑے ہیں. حضرت آپ نے مرغی کہاں ذبح نہیں کی؟ کہا جہاں بھی گئی اللہ کو ساتھ لائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. مراقبہ اسی کو تو کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے القول الجمیل میں مراقبہ کی تعریف کیا لکھی؟ المراقبہ ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ یعلم الیک. اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے, اسی کو استحضار کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. علم اور چیز ہے, کتابوں میں ہوگا, زبان پر ہوگا. استحضار وہ ہے کہ اللہ کے قرب کو ہم سوچے, گناہ چھوٹ جائے, گناہوں کے دروازے بند ہو جائے. یہ علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین کی بات ہے. اگر اجازت ہو تو اس کو میں پورا کروں. علم الیقین کو پھر اس کے بعد آگا بھائی کہ علم الیقین تو اسے کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ جی بریانی بہت اچھی ہے لیکن میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں. یہ علم الیقین ہے. جب میں بریانی کو اپنے سامنے دیکھوں گا, عین الیقین ہوگا, تو میرا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا. لیکن جب میں اس سے چکھوں گا, ٹیسٹ لوں گا, تو یہ حق الیقین ہوگا. یہی تو وہ کیفیت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى, میرے رب مجھے بتا اب مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا, بے ادبی ہو گئی. نہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربا علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اللہ ہمیں قرب الہی کا یہ یقین اور استحضار جب حاصل کریں گے, فہیم بھائی ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا, ہم گناہ نہیں کریں گے. ہمیں اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آغا بھائی, اس سے پہلے کہ ہم عابد بھائی کی جانب جائیں, آپ سے میں سوال کر رہی ہوں. آصف صاحب ہیں, سریا ان کی والدہ کا نام ہے, کوہاٹ سے تعلق ہے. بیوی کو روز مارتے ہیں, طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, پورے محلے میں ذلت ہو گئی ہے. استغفر اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے, آمین. آپ کے شوہر کو ہدایت دے, آمین. اور جس وجہ سے آپ کے گھر میں بات یہاں تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شوہر آپ کو مار مار کے پورا محلہ جمع کر دیتے ہوں اور آپ کا اس کے اندر 1% بھی کوئی کردار نہ ہو. یقیناً آپ کی زبان بھی وہاں تک پہنچتی ہوگی جہاں تک شوہر کا ہاتھ اٹھتا ہے اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن آپ چونکہ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی, آپ خلا لینا نہیں چاہتی, آپ یہاں تک اسی لیے پہنچی ہیں, ہمارے پاس یہاں تک آپ کی کمپلین اسی وجہ سے آئی ہے, آپ کو وظائف اسی وجہ سے چاہیے کہ آپ اپنے گھر کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ اپنے گھر کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ چڑیاؤں کے گھونسلوں کو بھی سلامت رکھے. تو آپ اپنے سب سے پہلے تو خدا کا واسطہ آپ دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں, اس بات کو ریئلائز کریں. یہ میں وظیفہ دینے سے پہلے عموماً یہ بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا چپ کا وظیفہ کریں, خاموشی کا وظیفہ کریں, عدم برداشت کا جو وظیفہ ہے نا وہ کریں, وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. دوسرا یہ کہ پنجگانہ نماز کی پابندی, جن گھروں میں نماز ہوگی وہاں پر یہ معاملات الحمدللہ کم ہوں گے. تیسری بات تلاوت قرآن پاک. رمضان شریف کا ماہ مبارک اب ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے, تو ابھی بھی اگر آپ نے قرآن پاک کھول کر تلاوت نہیں کی تو خدا کا واسطہ قرآن پاک کھولیں اور ان 3-4 دنوں سے فائدہ اٹھا کر کلام پاک کو پڑھنا شروع کر دیں, تلاوت شروع کر دیں. آگے کی بات یہ کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح, یہ اگر ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تو یہ بھی علماء ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے کہ نماز فرض تو ہمارے پہ ہے ہی, واجب لازم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے نوافل ہے. ایک تو ان کی آپ کو ابتدا کرنی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ سے جب بھی رجوع کرنا ہو, اپنی غرض اللہ سے رکھنی ہو, کوئی گزارش اللہ سے کرنی ہو, کوئی چیز مانگنی ہو تو صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہے. تو آج سے آپ لوگ صلاۃ الحاجات پڑھنا شروع کریں کہ یا رب العالمین یہ صلاۃ الحاجات ہم پڑھتے ہیں, ہمارے گھر کو سلامت رکھ. اب آتے ہیں آخر میں وظیفے کی طرف کہ آپ یا ودودو یا کبیرو یا ودودو یا کبیرو عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اور مغرب کے بعد 786 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, پانی پہ دم کر کے پئیں. اور خدا کا واسطہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ مہینے میں سورہ بقرہ کا ختم لازمی کرائیں, خود کر لیں, خود پڑھ لیں, کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات شیاطین چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے گھر کے اندر جو بے برکتیاں ہیں اس کے میں نے آپ کو تمام وظائف دے دی ہیں, اللہ کا نام لے کے اس کو شروع فرما لیں. ایک اور وظیفہ یہاں پر آیا ہوا ہے ڈیلس سے, میں چاہوں گا کہ اسے بھی جو ہے وہ آپ ابھی کمپلیٹ کر لیجئے گا. مریم ہے شازیہ, اپنی والدہ کا نام بتاتی ہیں کہ پڑھائی کے معاملے میں ہے ان کا وظیفہ کہ میرا ماسٹرز جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا, حافظہ بہت خراب ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. اللہ تبارک و علم کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ تقریباً واجب ہے, یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, یہ فرض ہے. تو آپ ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں, کوششیں کر رہی ہیں کہ یہ ماسٹرز آپ کو ہو جائے, آپ کا کمپلیٹ. انشاءاللہ وہ ہو بھی جائے گا کیونکہ آپ کی نیت ہے اس کو کرنے کی, آپ محنت کر رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن ہمارے چونکہ معمولات آج کل جو ہے نا وہ دوسرے گیجٹس کی طرف چلے گئے. ہم نے جو سب سے اچھی دنیا کی جو دوست ہوتی تھی وہ ہماری کتاب ہوتی تھی, ہم کتابوں کو چھوڑ کے اب کینڈی کرش کی طرف چلے گئے. ہم نے بڑے بڑے ٹیلی ویژنز دیکھنا شروع کر دیے, اپنے والدین کو اور اپنے دوست احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف دے دیا, جس کی وجہ سے ہمارا جو ذہن جو ہے وہ منتشر ہو گیا ہے. پہلے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ دن میں 2 سے 3 گھنٹے گھر میں ہوم ورک کیا کرتے تھے, 5 سے 7 گھنٹے اپنے اسکول کالج میں کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ رات کو جلدی سویا کرتے تھے. آج جو بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ پوری رات جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے نماز قرآن کی اور تلاوت کی طرف نہیں جاتا, وہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ موبائل کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, فیس بک کے اندر اس کے پاس کیا اپڈیٹس آئی ہیں. خدا کا واسطہ اپنے آپ کو ان گیجٹس لائف سے دور کریں. اس وقت تک تو کم از کم کوشش کر لیں جب تک آپ کا یہ اسٹوڈنٹ لائف کا یہ ٹائم ہے یہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کے پاس پوری زندگی, آپ جو چاہیں کریں. میں ابھی آپ کو ایک وظیفہ اس طرح کا دیتا ہوں. سب سے پہلے 7 بادام رات کو آپ 7 بادام رات کو پانی کے اندر بھگوئیں, اور صبح جب آپ اس کو نکالیں اس کا چھلکا اتار کے اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, یہ سورہ شفا ہے اول واقع 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو دم کریں, اور دم کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح چبا کر کھا لیجئے. اور دوسرا آپ کے لیے نظر بد کا ایک وظیفہ ہے, کیونکہ اس میں آپ ماشاءاللہ ایکسٹرا ٹیلنٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا ہے. آپ کو میں ایک وظیفہ دے رہا ہوں, آپ ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں.
اور جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں, جب آپ اپنا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں, اپنا کورس کی کتابیں کرنے کے لیے بیٹھیں, تو آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور پھر اپنی بکس کھولیں. انشاءاللہ آپ ایک ہفتے کے بعد ایک واضح تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ. بہترین بات کی آپ نے. اور جو کتب بینی کیا, ہم قرب الہی پر بات کریں, لیکن کتب بینی کے حوالے سے آپ نے بات کی نا, واقعتاً لوگوں کے اندر کتب بینی کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر کتب بینی کا شوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے تو آپ اینکر بن جائیں, کیونکہ آپ کو بحالت مجبوری کسی بھی طریقے سے زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے بھی آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی, تو آپ اینکر بن جائیں. کتب بینی کا آن اے سیریس نوٹ, کتب بینی کا شوق آپ کو نہ بھی ہو, آپ اینکر بن جائیں, تو آپ کو ہر ٹاپک پہ پڑھنا ہی پڑتا ہے پروگرام کرنے کے لیے, ورنہ آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کتنی آپ کی قابلیت ہے. میں عابد بھائی آپ کی جانب آ رہی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو جب ہم یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہے تھے اس وقت سے ہمارے ذہنوں میں تھا کہ یہ بات پوچھنی ہے. کل فہیم نے بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا, اس جانب اشارہ کیا تھا. جو جب رمضان ٹرانسمیشنز کا آغاز ہوتا ہے اور عموماً جو اینکرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. عموماً کبھی بھی میں اگر یہ قرب الہی, معرفت الہی, عرفان الہی کی اگر کبھی بات کرتی ہوں, تذکرہ کرتی ہوں, تو مجھے بھی واقعتاً یہ جملے سننے کو ملتے ہیں لوگوں سے کہ ان کا حلیہ دیکھو, ان کے کام دیکھو اور ان کی باتیں دیکھو. پھر آپ نے ایک میڈیٹیشن کی بات کی. ہمارا ایک وتیرہ بھی یہ ہو گیا کہ اگر مراقبے کی بات کرتے ہیں, روحانی مراقبے کی بات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہاں اس قابل, ہمارا حلیہ دیکھو, ہمارا لباس دیکھو اور ہماری باتیں دیکھو. وہیں اگر ہم میڈیٹیشن کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو بڑا اچھا ہے, یہ تو آپ کے باڈی کے لیے بڑا اچھا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا حلیہ, ہمارا لباس اور ہم کیا ہیں, اس کے ساتھ ہم اللہ کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں, میں کیسا لباس پہنتی ہوں, میں کیا بات کرتی ہوں, مجھے ان سب سے ہٹ کر پھر مالک کو یاد کرنا پڑے گا, یا جب تک میں یہ سب کچھ کرتی ہوں تو میں مالک کو یاد کرنا چھوڑ دوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. آپ کا سوال جو ہے وہ ایز اے ایک عام مسلمان کے ہے یا ایز اے اینکر کے؟ نہیں, ایک عام انسان کے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اصل میں اس میں جو پرابلم ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں, عوام میں جو تاثر پایا جاتا ہے میں اس تاثر کا حامی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اینکرز کی طرف نہیں ہوں, میں عوام کی طرف. درست. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلام ہے جس کو سب نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. جب آپ کو کوئی میڈیکل کی بات پوچھنی ہوتی ہے تو ایکسپرٹ, کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. انجینئر سے نہیں پوچھتے میڈیکل کی بات. جب آپ کو کسی بلڈنگ کے متعلق, کسی جو ہے وہ نقشہ جات کے متعلق بات کرنی ہوتی ہے, ماہر انجینئر کو بلاتے ہیں, آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں. تو لیکن اسی طریقے سے دیگر شعبہ زندگی, کوئی پائلٹ ہے, جہاز کھڑا ہوا ہے, پی آئی اے والوں کو جا کے کوئی پیسنجر بولے یار دیکھ میرے گھر میں بھی رکشہ ہے اور میں بھی بڑا زبردست ڈرائیور ہوں, اس دفعہ مجھے موقع دو تو میں آپ کو اڑا کے دکھاتا ہوں, جیسے میں رکشہ اڑاتا ہوں ایسے میں جہاز بھی اڑا کے دکھاتا ہوں. بہت خوب. تو پھر وہ پائلٹ بولے گا اللہ کا واسطہ ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس جگہ پہ اینکروں کو کھڑا کرنا چاہیے کہ اس ٹائم کیا جواب دو گے. بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں آپ, اور بڑی اچھی بات. اس ٹائم میں رکشے والے کو جہاز دو گے کہ نہیں, اور تمام پائلٹس, تمام جو ہے پیسنجر کی زندگیاں اس رکشے والے کے حوالے کرو گے کہ نہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ دنیا کا ہر آدمی کہے گا کہ بالکل بھی نہیں کریں گے بھائی, ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے, اس سیٹ پہ ہی نہیں بیٹھنے دیں گے. تو میں سوال یہ کرتا ہوں بہن, پھر کس نے حق دیا ہے کہ اینکری کی سیٹ پر بیٹھ کر یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھ رہا ہو, اور جب بات کی جائے اسلام کی تو ایسی لمبے لمبے بھاشن جھاڑتے ہیں, ایسی اپنے آپ کو ایکسپرٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب پوچھا جائے بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو بولتے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم مسلمان نہیں, ہم بات نہیں کر سکتے. تو بھائی تم مسلمان ہو, ہم نے کب منع کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرح اعمال کرو. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا
کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں پتہ نہیں ہے اہل علم سے پوچھو. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھائی وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جو اہل علم ہے اور جو اہل علم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. پھر قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ بھئی اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈر والے ہیں جو علماء ہیں, جو اہل علم ہے. پھر اہل علم کے درجات. اچھا پھر جب رمضان آتا ہے نا 11 مہینے, تو جو ادھم مستی کرنی ہوتی کر گئے, پھر اس کے بعد شریف ہو کے بیٹھ جائے, آج سے ہم آپ کو رمضان میں ایمان سکھائیں گے, نماز سکھائیں گے, کیا آپ کا رمضان اس سال میرے ساتھ ہوگا؟ پہلے ہی وہ ان کی شوٹنگ اور ایکٹنگ شروع ہو جاتی ہے. میں اس بارے میں جو دین کہتا ہے میں اس کی طرف ہوں, جو اسلام کہتا ہے اس کی طرف ہوں, جہاں عوام کی رائے اس کی طرف. ماشاءاللہ. یہ ہے عمومی رائے, اس سے آپ دونوں کو اتفاق کرنا چاہیے. درست رائے, بالکل درست. میں نے تو دیکھو, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, میں نے اتنے دن میں دیکھا ماشاءاللہ آپ دونوں کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے. آپ لوگ الحمدللہ اچھے ماں باپ کے اچھی اولاد ہیں, تربیت آپ کی اچھی ہے. آپ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارے آگے سوال رکھ دیتے ہیں, پھر حدیث پاک کے بارے میں پوچھتے ہیں. جو ایک اینکر کا کام ہوتا ہے سوال کی طرح پوچھتے ہیں. یہاں پر تو اینکر جو ہے نا دین سکھانے کے لیے, مولوی صاحب نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں آپ کو بتاتی ہوں یا میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی صاحب, اور میرا کام جو ہے وہ علماء کرام آپ حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے. میرا کام آپ لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ دین کیا ہے. یہاں پر تو آدھی بات ادھر سے لی آدھی ادھر نظر آتا ہے. اور ایک اینکر کا کام سوال کرنا ہوتا ہے, تو ہم صرف یہاں پر علماء کرام سے سوال کرنے کے لیے اور عوام کی رہنمائی کے لیے یہ جو بات ہے نا, یہ وہ ہے جو ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور آپ کرتے ہیں. اسی لیے میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ میں نے بھاگ جانا تھا ادھر سے. خلافت تو آپ کے پاس بھی آئی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی طرف سے, خلافت تو آپ کے پاس بھی آئی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تو اب میں جو عوام سے مخاطب ہوں کہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان اور اسلام کا فیصلہ کریں, اور یہ بات کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو اور ہم کس قسم کے مسلمان ہیں, یہ ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے بھائی؟ بے شک پتہ نہیں کون کس بھیس میں ہے اور کون کس ڈیوٹی پر ہے. کیا بات. تو اور کسی کی ظاہری وضاحت کو دیکھ کر جو ہے ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے, یہ شرعی مسئلہ ہے. تو ہر ایک کو دین کے سیکھنے کا اختیار حاصل ہے, سکھانے کا نہیں. تو سیکھنے کے لیے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے خود بھی سیکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سکھانے میں مددگار یوں ہو رہے ہیں. کیا سوال و نصف العلم, سوال آدھا علم ہوتا ہے. جب سوال اچھا کریں گے تو جواب بھی اچھا آئے گا, جب سوال ادھر ادھر کے فضول ہوں گے تو ٹائم ہی ضائع ہوگا, جواب بھی کوئی نہیں آئے گا. تو سوال بھی لکھ کر لاتے ہیں, موضوع پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں, حدیث پڑھ کے پوچھتے ہیں. تو خاص میں ان دو لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی کا جب کسی کا معاملہ میرے سامنے آئے گا تو پھر میں اس کے اوپر جواب دوں گا. اجازت ہے ایک چھوٹا سا جملہ. ہاں فہم السوال نصف العلم بھی آتا ہے. الحمدللہ. یعنی سوال تو آدھا علم ہے, بے شک, لیکن اس سوال کو سمجھنا بھی اس کا آدھا علم. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اچھا, سوال کا پہلا حصہ آپ نے مکمل کر لیا, دوسرا حصہ نہیں, قرب الہی کیسے حاصل کریں. یہ کہہ دینا بھی آدھا علم ہے کہ مجھے نہیں معلوم. درست. یہ بھی حضرت علی کا فرمان ہے. بالکل جی. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کرتے تھے, فدا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ عالم. کبھی کہتے تھے واللہ عالم بالصواب, کبھی کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم. اب یہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو میرے بھائی نے کہا کہ جب کسی کو کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو جواب تو کہہ دیا جائے کہ میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجلس میں 40 سوال کیے گئے, 36 کے جواب میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں, اللہ کو پتہ ہے. اور امام ابو یوسف وہ ہیں جو فقہ حنفی انہوں نے پوری دنیا میں ان کے ذریعے ماشاءاللہ. اور جیسے کہ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھتے تھے تو یہی فرماتے تھے اللہ کے رسول اور اللہ بہتر جانتے ہیں. اب میری بہن نے جو سوال کیا تھا, ایک تو میں نے جواب دینے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے, یہ کیونکہ
قرآن و حدیث سے نہیں تھا, یہ میرے اپنی فہم سے تھا, تو واللہ و رسول عالم. آپ نے خلاصہ پیش کیا ماشاءاللہ, بڑا اچھا خلاصہ. اور میرے خیال میں متفق ہیں. آپ دونوں تو متفق ہیں کہ نہیں؟ جی جی الحمدللہ, آپ دونوں متفق ہیں, پھر ٹھیک ہو گیا. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ علماء کرام کی بات کے آگے بات کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. مفتی صاحب جو کہتے ہیں جو طالب علم یا جو بھی مسلمان جس تعریف کے قابل ہو کہ جس سے اس کی حوصلہ افزائی اور مزید آگے بڑھے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مختلف جگہ پہ جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت کم اتنی طلب دیکھنے میں آئی ہے. جنید جمشید جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, اس بندے میں نے بہت زیادہ طلب دیکھی تھی, یقین کرے, اور بھی کافی لوگوں سے. لیکن ماشاءاللہ ان دونوں, ہماری جو بہن ہے کرن اور ہمارے بھائی جان فہیم صاحب, جو آپ جس طریقے سے آپ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں, اور واقعتاً اس کے یہ قابل ہیں. اور یہ واقعی سب سے پہلے اپنی ذات سے نیت کرتے ہیں کہ بھی ہم نے سیکھنا ہے, پھر آگے دوسرے تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. آمین آمین. میں اب سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ قرب الہی کیسے حاصل کیا جائے, تو احادیث طیبات میں سیدنا امام المحدثین امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قال من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ولی بننے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ فرض پورے کرتا ہے اور پھر میرا قرب حاصل کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے جس سے وہ میرے قریب ہوتا ہے, تو وہ نوافل اختیار کرتا ہے. پھر ایک اسٹیج آتا ہے, اللہ رب العزت ہی فرما رہا ہے آگے کہ کنت سمعہ, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, الذی یسمع بہ, جس سے وہ سنتا ہے, اور بصرہ, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, الذی یبصر بہ, جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ ویدہ, الذی یبطش بہا, کہ جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر فرمایا کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, سبحان اللہ, تو رجلہ, سبحان اللہ, جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. پھر میرا بندہ وہ جس چیز کا سوال مجھ سے کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, جس چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب اس سے قرب الہی کا واضح طریقہ, جس طرح مولانا نے کہا تھا, مفتی فضل سبحان نے, کہ ایک تو وہ فرائض ہیں جو بندہ پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک عام مسلمان سے میں خاص مسلمان بنوں, تو اس کو ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑے گی. بھائی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, کھانا تو بے روزگار کے بچے بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ, بے شک. بھائی اس کو 6 مہینے تک روزگار نہ ہو, اس کے بچے چارجنگ پہ چلتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, درست. کھانا اللہ کھاتے نے ہیں, رزق کا وعدہ کیا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اور ایک سیٹھ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, درست. کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اچھا, آپ کو رزق سے آگے اور سہولیات چاہیے تو آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. اب آپ کو کاروبار کرنا پڑے گا, اب آپ کو کمانا پڑے گا, اب آپ کو سلسلہ کرنا پڑے گا. یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا قرب چاہیے, تو میرا قرب جو ہے نا تمہیں ایسے کاموں سے ملے گا جن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اب ہم کام کریں اللہ کو ناراض کرنے والے, اور ہم بات کریں کہ یار اللہ ہمیں دوست بنا لے, یہ تو مذاق ہو گیا نا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ ایسا شخص جو کہتا ہے کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے اور وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ جھوٹا ہے. اور فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت بہت اچھی لگتی ہے لیکن نیکیاں نہیں کرتا وہ بھی جھوٹا ہے. اب ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی باتیں کریں اور کام اللہ کو ناراضگی کرنے والے کریں. اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کی خلاف ورزی کریں. وہ فرماتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو, سائلوں کو نہ جھڑکو, غریبوں کی مدد کرو, قیدیوں کی مدد کرو, درست. جو قرض میں ڈوب جائیں ان کی مدد کرو. یہ میں نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے. ہم زکوٰۃ ہی کوئی نہیں دیتے. زکوٰۃ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے, مثال کے طور پر بڑی اچھی بات کسی نے مجھے بھیجی کہ ہم ایک تربوز خریدتے ہیں, ہاں جی, کتنے کلو کا؟ 5 کلو کا. اچھا, 5 کلو کا تربوز خریدا, جب اس کو چھیلتے ہیں تو چھلکا کتنا نکل آتا ہے؟ 2 کلو کا, 2-2.5 کلو کا چھلکا ہی نکل آیا. چھلکا ہی نکل آیا. تو ناراض ہوئے, یہ ہم نے بولا یار چھلکا کیوں پھینکے, ہم چھلکا تو کھانا ہے کیونکہ ہم نے پیسے دے کے لیا ہے. کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا, وہ خوشی سے پھینک دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ 5 کلو تربوز نہیں دیا, وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا.
اور وہ آدھا چھلکا نکل آ جاتا ہے, یعنی کہ 5 کلو میں سے 2 کلو چھلکا نکل آیا, تو کتنے فیصد ہوا؟ 100 میں سے 40%. یہاں پر کیا ہے؟ 100 میں سے 2.5%. 2.5%. 100 روپے میں 2.5 روپے, واہ واہ, صرف 2.5 روپے. یہ زکات کہ دے دو پورا. نہیں, ہم کیسے دے دیں زکات؟ بھائی یہ مال کا میل ہے, تمہارے باقی مال کو گندا کر دے گا. ہاں ہاں, نہیں, مال کا میل گندا نہیں کرے گا, باقی مال کو تباہ کر دے گا, پھر بھی نہیں دینا. اور باقی مال تباہ ہو جاتا ہے, پھر باقی مال تباہ ہو جاتا ہے. یمن میں جب ٹڈی دل کا حملہ ہوا, ہاں جی, تو آج وہ سارے کھیت تباہ ہو گئے. تو ایک کھیت تھا جو بالکل محفوظ رہا, سلامت رہا, پھول پتا کچھ بھی نہیں ٹوٹا, پھل تو بڑے دور کی بات ہے. تو آس پاس کھیت والوں نے حکومت کو شکایت کر دی کہ بھائی اس کے پاس کوئی ایسی جراثیم کچھ اسپرے تھا, اس نے تو ایک بھی ٹڈی اس کے کھیت میں آئی کوئی نہیں, اور ہمارے سارے کھیت تباہ ہو گئے, تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ایک جو ہے پہنچ گئی فوج, اس کو اٹھایا. ہاں بھائی اب بتا, تو بتا کہ تیرے کو سزا کیا دی جائے, اور تو نے ایسا کیوں کیا کہ پورا شہر تباہ ہو گیا, اور تو جو ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. تو نے وہ جراثیم کش اسپرے حکومت کو کیوں نہیں دیا, علاقے میں کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا جی وہ جو دوائی تھی نا وہ میں نے چھپائی نہیں ہے. بولے چھپائی نہیں ہے, کسی کو بتائی کوئی نہیں. کہا وہ سب کو پتا ہے لیکن کسی نے استعمال ہی نہیں کی. تو کہا وہ کون سی دوائی ہے؟ کہا زکات. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ واہ, کہا میں پوری زکات دیتا ہوں, پورا عشر دیتا ہوں, سبحان اللہ, پورا. اللہ تعالیٰ. اور یہ لوگ, ہاں یہ لوگ نہیں دیتے. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا ٹھیک ہے تجربہ کر لو. تو پھر وہ فوجی نا وہ ٹڈیاں پکڑ کے لائے, اتنی ٹڈیاں لائے, اس کے باغ میں چھوڑی, جیسے ہی چھوڑتے ٹڈیاں بھاگتی باغ سے باہر, پھر دوبارہ پھر بھاگتی, دوبارہ پھر بھاگتی. بولے یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے زکات پوری دی ہوئی ہے, کوئی ٹڈی میرے باغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, میں نے عشر پورا دیا ہوا ہے, کوئی ٹڈی میرے باغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. آج پاکستان میں یہ ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے. ہاں جی, نہ حکمران جو ہے وہ غریبوں کا خیال کر کے زکات تو کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ وزیروں کی نئی نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں, ان زکات کے پیسوں سے غریب وزیر پل رہے ہوتے ہیں, ان کے محکمے پل رہے ہوتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ایکشن لیا کہ بھائی کیا محکمہ اوقاف میں جمع ہونے والی آمدنی جو ہے ان کی تنخواہ میں جا سکتی ہے, تو انہوں نے اس کو بھی رد کیا ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے ہم لوگ زکات پوری نہیں دیتے, اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ غریب کی مدد نہیں کرتے. اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. ہاں ہاں, سبحان اللہ. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ کسی کی مدد کرنے سے. ایک شخص کو جب کہہ دیا گیا کہ بھائی تیری زندگی, وہ بہت امیر آدمی تھا اور امریکہ سے اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا, دوسری مرتبہ پھر گیا, انہوں نے کہا اب جو ہے نا تیرے پاس چانس کوئی نہیں ہے, اب تو بہت زیادہ زندہ رہ سکتا ہے, تو تیرے پاس 1 مہینہ ہے, جو چاہے کر. واپس آیا تو اپنے علاقے سے گزر رہا تھا, تو ایک گوشت کی دکان تھی, وہاں پر جو باہر چھیچڑے پڑے ہوئے تھے, تو ایک عورت بیٹھ کے صاف کر رہی تھی. عورت صاف کر کے یہ رک گیا, گاڑی روک دی, دیکھتا رہا, اس نے ڈال کے جو ہے وہ تھیلی میں لے گئی, یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچا. تو غریب عورت ہے, اپنے بچوں کو وہ چھیچڑوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کے جو ہے وہ پکا کے دے دی. بھائی بہن کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے بچے گوشت مانگتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس لیے میں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا. اس کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے روزانہ وہاں پر گوشت بنوا دیا. 1 مہینہ ہو گیا, مرا ہی نہیں. پھر دوسرا مہینہ آ گیا, واہ واہ واہ, بولا یار میں تو ٹھیک ہو رہا ہوں. تیسرا مہینہ آ گیا, وہ پھر امریکہ گیا. اس نے کہا آپ نے کون سا علاج کرایا؟ ڈاکٹر نے بولا کوئی علاج نہیں. کہا تمہارے کو تو دل کی بیماری کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے تم نے مرنا تھا 1 مہینے کے بعد, اب بیماری کوئی نہیں. تو یہ بیماریاں ختم کرنا جو ہے نا, یہ غریبوں کی مدد سے. اللہ کا قرب بھی اسی طرح ہی حاصل, یہ دل کے میل نکال دیتا ہے مفتی صاحب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. عمران بھائی ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اس کی تصدیق بھی کر لوں کہ کیا وہ صحیح واقعہ ہے یا نہیں, لیکن بچپن سے سنا ہے ہم نے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک کر کے ہمیں سنایا جاتا ہے, تو اس کی تصدیق بھی دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ قرب الہی کیا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں نے اپنی ساری زندگی گناہ کیے ہیں, میری ساری زندگی داغدار گزری ہے, میری ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ جن کے گناہوں کی مجھے معافی نہیں مل سکتی. اس لمحے اگر میں نے توبہ کی تو کیا اس لمحے وہ قرب الہی میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اب اس سوال کے ساتھ واقعہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر قحط آ گیا, شدید قحط سالی ہو گئی. لوگ جمع ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, ارشاد فرمایا کہ آپ کلیم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ سے کلام کیجیے, پتہ کیجیے کیوں قحط آیا.
آئے آپ نے کلام کیا، پتہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس قوم میں کوئی ایک ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے، جو کہ اتنا بڑا مشرک ہے، اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا۔ اب اس بدبخت نے توبہ کر لی، دل میں بارش ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، ماحول بالکل سرسبز ہونے لگا۔ اب ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے، کلیم اللہ نے پوچھا کہ اللہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آیا، اور وہ ہماری قوم میں وہ بدبخت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی اور وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں؟ تو کیا یہ قرب الہی کی یہ والی کیفیت جو ہے یہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ بس فہیم بھائی آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا واقعہ آپ نے نشاندہی فرمایا، اور صحیح واقعہ یہ کتاب التوابین لابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مفصل ذکر کیا ہے کہ وہ دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو غیبت کے متعلق ملتا ہے کہ وہ غیبت بہت زیادہ کرتا تھا اور اللہ کو ناراض کرنے والا، اور غیبت کے متعلق ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں توبہ کی تھی، جی بالکل، کہ غیبت سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اللہ، اور اگر توبہ نہ کی تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو حدیث پاک میں تھا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جب جنگل بیابان میں چلا گیا تو دائیں بائیں دیکھا، دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ والا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا پیغام آ رہا ہے کہ جب تک وہ آدمی یہاں سے نکل کے نہیں جائے گا اس وقت تک اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو دل ہی دل میں 2 نمبر توبہ کر رہا ہے، 1 نمبر بھی نہیں۔ لو خرجت فوضعت نفسی، اگر میں کھڑا ہو گیا ان کے سب کے سامنے، میں نکلا یہاں سے تو میں تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے 2 نمبر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ بھی اتنی پسند آئی، آنکھ کے کٹوروں میں ابھی پانی بھی نہیں آیا اور رب کی رحمت اترنا شروع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ گیا بھی کوئی نہیں اور رحمت بھی آ گئی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ میں جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ شراب بھی تو سرکہ میں تبدیل ہو گئی، جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جی وہ بھی ایک آدمی شراب پیتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے تو کہ یا اللہ آج میرا برہم رکھ لینا، پردہ فرما دینا۔ اللہ آغا صاحب اللہ خوش رکھے، کیا خوبصورت واقعہ یاد کرایا آپ نے۔ تو دلی دل میں کہا کہ یا اللہ برہم رکھ لینا، تو نے ستاری آج تک فرمائی ہے، آج بھی فرما دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا جاہو جلال مشہور تھا کہ دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، تو ایک چھوٹا عام گناہ گار کیا ہوگا، کہا یہ کیا تیرے پاس؟ غصے سے پوچھا، کہا جی سرکہ ہے۔ کھول کے دکھاؤ، کھولا تو واقعتاً بیچ میں سرکہ، شراب سرکہ۔ تو اللہ اتنے ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی کتاب التوابین نے یہ واقعہ لکھا ہے، دوسرا بھی، کہ گاؤں والوں نے تنگ آ کے ایک آدمی کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ عابد بھائی جب وہ باہر گیا تو دائیں بائیں دیکھ رہا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں کہ جس کو وہ پکار سکے، تو اللہ کو پکارنا شروع کیا، اور کیا کہا، لو علمت ان عفوک ينقص من ملکک شیئا والعذاب یزید فی ملکک شیئا ما سألت المغفرہ ما سألت المغفرہ ما سألت المغفرہ۔ یہ الفاظ کہتا دنیا سے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام آیا کہ فلاں جگہ میرا ولی ہے، اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست فرمائیں۔ وہاں پہنچے تو وہی گناہ گار، کہ یا اللہ یہ کب سے ولی بن گیا؟ فرمایا موسیٰ اس نے ایسے الفاظ سے مجھ سے معافی مانگی کہ یہ معافی مانگنے میں کنجوسی کر گیا، بخل کر گیا، میری عزت کی قسم اگر یہ اس وقت ساری انسانیت کے لیے معافی مانگتا تو میں ساری انسانیت۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ سادہ ہی ہیں لیکن مانگا جائے دل سے، جیسے قبلہ مفتی عابد صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ والی بھی، اور فضل زبان آپ نے بھی ماشاءاللہ، دونوں حضرات نے بڑی اچھی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دام رکھے، اور یقین کریں کہ اللہ کے قرب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذریعہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا، سبحان اللہ، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، جو دل سے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا عالم دین بنو یا طالب علم بنو، یا کم از کم ان کی بات چیت کو پوری توجہ اور دھیان سے سنو۔ ہم عام طور پہ بات کو بھی پورے توجہ دھیان سے نہیں سنتے، کوئی فون پہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی اپنی دائیں بائیں متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی بات کر رہا تو سلام اس ساتھ سے اور دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے ادبی میں آتی ہیں پوری۔ تو آج جو ہمارے علم پہ عمل کی توفیق نہیں ملی، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اول تو علم سیکھنا چھوڑ دیا، اور اگر سیکھ بھی رہا ہے تو وہ آداب نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔
تو ادب کے ساتھ جو سیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. آخر میں فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ, پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پوچھا گیا وہ پانچویں قسم کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے دلوں میں علماء کا اور علم دین کا بغض آ جائے گا, یہ فضول کام کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, تو اللہ کے محبوب یہ فتویٰ دے رہے ہیں, فیصلہ سنا رہے ہیں کہ تمہاری تباہی اور بربادی میں اب کوئی شک باقی نہیں رہے گا. ایک تو یہ گزارش, موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے شروع کیا تھا کہ وہ جب دائیں بائیں دیکھ رہا اور کوئی نہیں, دل سے دو الفاظ کہے. آج ہم بھی وہ الفاظ کہتے لیکن دل سے نہیں کہتے. اللہ قریب ہے, ہم قریب ہو کے نہیں کہتے. عمران بھائی اردو ترجمہ بھی بتائیے. جی وہی ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ پہلے ہی قریب ہے, ہم قریب ہو کے یہی دو لفظ کہتے تو تمہارا معاملہ حل ہو جائے. کہا لو علمت ان عفوک, اے کریم رب مجھے علم ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بے شک. والعذاب یزید فی ملکک شیئا, اللہ اگر آپ مجھے عذاب میں ڈال دیں گے, دوزخ میں ڈال دیں گے تو آپ کی سلطنت میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے اس بات کا, اسی لیے تو ما سألت المغفرہ, آج سوالی بن کے ہوں مغفرت کا, آج آپ سے گناہ معاف کروا کے جانے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا اس کو خالی معاف نہیں کیا, جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کیا. حدیث پاک میں ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ, ایک آنسو قطرے کا جو اللہ کی محبت میں بہا دیتا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ زندگی, ہم سب کی زندگیاں فہیم بھائی ایسی ہیں, اللہ کی قسم خوش قسمت وہ ہے. جیسے آپ نے اپنا احساس اور ندامت پیش کی, اللہ مجھے بھی اپنا احساس اور ندامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو, پوری امت کو عطا فرمائے. جس کو احساس کی ندامت کی توفیق مل گئی, سمجھنے کہ اللہ نے اس پہ فضل و کرم کے دروازے کھول دیے. گناہ گار ہم سارے ہی ہیں, کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, اچھا وہ ہے جس کو احساس ہو جائے. تو میں ایک قطرہ آنسو کا آنکھ کے کٹورے میں آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں گناہ ہوں, اللہ کی قسم جیسے بھینس میں دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے, اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. رب کعبہ کی قسم جو ایک آنسو رب کی محبت میں بہا دے, رونا نہ آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے عابد بھائی کہ رونے والی صورت ہی بنا لے. تو اللہ جو رونے والے کو عطا کرتا ہے وہ رونے والی صورت میں بھی وہی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اس لیے روزانہ کی بنیاد میں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسا میں بھی نیت کرتا ہوں, ہم سب اور پوری امت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ہم یہ نیت کریں علماء کی موجودگی میں کہ آج کے بعد روزانہ 5 منٹ کا رونا دھونا. جو رب کے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا. اللہ اکبر. اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ. عمران بھائی یہ کہنے کی اجازت دیجیے, الحمدللہ ہم اتنے شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے کہ یہاں پر طفل مکتب کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تمام علماء کرام جو ہماری ذہنی تربیت کر رہے ہیں, جو ہماری فکری تربیت کر رہے ہیں, جو ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کا کروڑا کروڑ احسان ہے ہماری ذات پر کہ الحمدللہ یہ ذہنی فکری اور روحانی تربیت یہاں پر الحمدللہ ہو رہی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں سارا سال اور جب تک حیات باقی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی عمران بھائی کہ اللہ رب ذوالجلال ستار العیوب ہے, لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیب بتا کر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم قرب الہی پانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات آپ نے کی تھی عابد بھائی کہ اللہ رب ذوالجلال کی بڑی خوبصورت بات کہ اللہ رب ذوالجلال سے جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا کہ ہمارے مال کی طہارت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے, میں پہلے ناطق کو بلاؤں گی, اس کے بعد آپ پلیز مجھے سوال کا جواب دیجیے گا کہ وہ جو سارا بلیک منی آ رہا ہوتا ہے, وہ جو حرام کا مال آ رہا ہوتا ہے سب کے پاس, پھر اس میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ سوچ کے صدقہ خیرات نکال دیتے ہیں, تو کیا وہ بھی اس منی کو کیا اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں یا واقعتاً وہ منی پھر بلیک سے وائٹ ہو سکتی ہے, اگر اس کی طہارت ہو سکتی ہے؟ اس بات کا جواب میں آپ سے لوں گی, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ مصطفیٰ عابدی صاحب موجود ہیں, ان کو بلاتے ہیں, کلام پیش کیجئے یہاں پر خوبصورت سا. یا حیو یا قیوم یا رزاق یا رحیم, غفار تو ستار تو جواد یا کریم,
قدوس یا شکور یا عزیز و یا حکیم، مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان۔ احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال، امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال، دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال، لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال، قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا، آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا، اس کے کرم کے بار تلے سارے انبیاء، موسیٰ کے لیے نیل میں رستہ بنا دیا، مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا، ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، رحمان 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 یا رحیم یا قدوس یا جبار، اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور آج کیونکہ 26واں الحمدللہ ہم روزے کی سحر کر رہے ہیں، اور آج امیر اہل سنت جناب الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا آج یوم ولادت بھی ہے، تو ہماری جانب سے ان کے لیے بہت ساری مبارکباد بھی اور بہت ساری دعائیں بھی کہ جس طرح سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی ان کو عطا فرمائے، آمین آمین۔ ہم سبھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا، اور جو کام انہوں نے اپنی زندگی کے ان 35 سالوں میں کیا ہے وہ لاکھوں لوگ مل کر اور ہزاروں ادارے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کے 210 ممالک میں پھیل چکی ہے، اور تقریباً ہر ہی ملک میں ان کے جو ہے وہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن موجود ہیں، اور دارالمدینہ کے نام سے ان کا اسلامی اور اکیڈمک جو سسٹم ہے اسکولنگ کا وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے لاکھوں کلام پاک جو ہیں وہ بخشے جا رہے ہیں، کروڑوں درود کا نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ہمیں بھی انہوں نے ہی پڑھایا ہے۔ بے شک، میں بھی مدرسۃ المدینہ کی طالب علم، بالکل، اچھا الحمدللہ، ہم سب کی تعلیم فرمائی ہے وہ یہاں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام، بڑا زبردست کام اور کیا، ان کو زندگی دے، بے شک، اور ان کی نسلوں سے بھی ان کا یہی جو مشن تھا اس پر ان کی نسلوں کو بھی رہنے کی توفیق دے اور کام کرتے رہیں، اور ان کے مزید معاون و مددگار پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ضرور۔ اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جو ہے وہ بریک معاف کیجیے گا، ہم نعت کی طرف بڑھے تھے، اس سے پہلے آپ سے ایک سوال جو ہے وہ کرن نے کیا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ آپ اگر دینا چاہ رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ہم یہاں پر چونکہ مختلف وہ ٹاپکس کے جس کی معاشرے میں نیڈ ہے ہم وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بلیک منی وائٹ منی ہو جاتی ہے کہ نہیں تھوڑا صدقہ خیرات کرنے سے، تو اس کے اوپر بات ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو وہ حرام کا پیسہ جو ہے وہ اگر آدھا بھی دے دیا جائے تب بھی حلال نہیں ہوتا، اور نمبر 2 اگر وہ حلال کا پیسہ ہے
اور کسی شر سے بچنے کے لیے کسی نے چھپا دیا ہے تو وہ حلال ہی ہے, اس کو کالا نہیں بولتے, وہ سفید ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہاں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں ٹیکس کے, ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن ٹیکس لگانے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ظالمانہ ٹیکس اور جابرانہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ایک ہم مسجد کا مولانا جو بل آتا ہے اس کے اندر ٹی وی کا ٹیکس ہم دیتے ہیں. مسجد میں کون سا ٹی وی ہوتا ہے؟ یہ شروع سے مسجد میں ٹی وی کا ٹیکس دیا جا رہا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جو مسجدوں کا بل آتا ہے نا, ہر بل میں جو ہے وہ ٹی وی ٹیکس یہ شروع سے چل رہا ہے. ایسے ٹیکس جو ہے نا ان کو کھڈے میں ڈال دینا چاہیے, اور ایسے جو بنانے والے ہیں نا ان کو عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے. اور یہ فلاں ٹیکس, یہ فلاں ٹیکس لگا. یہاں پر ہمارے بولتے ہیں, ہماری قوم, عمران خان صاحب بولا کرتے تھے جب میں آؤں گا تو لوگ ٹیکس ایسے دیں گے کہ دینے کے لیے لائنیں لگی ہوں گی. وہ جو پہلے دیتے تھے انہوں نے بولا خدا کے لیے یار یہ ہم تو تبدیلی سمجھ کے لائے تھے, کچھ اور چیز گلے پڑ گئی, تو وہ پھر چھوڑا ہی نہیں آپ نے ٹیکس دینے کے قابل ان کو. ماشاءاللہ سے سب کچھ ہی ان کا جو ہے نا وہ چلا گیا, اور جو باقی تھا وہ سندھ گورنمنٹ نے پورا کر دیا ماشاءاللہ. تو اب جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ اپنی عوام کو فیسلیٹیٹ کریں. یہاں تو غریب آدمی جو زکوٰۃ کے پیسے لے کے جاتا ہے نا, وہ بھی جب دکان پہ جاتا ہے تو جی ایس ٹی پے کرتا ہے, جی ایس ٹی پے کرتا ہے. وہ زکوٰۃ کے پیسے بیچارہ مانگ کے لایا ہے, وہ آٹے میں, دال میں, چینی میں, ماچس میں, تیل میں, پیٹرول میں, اپنی وہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل میں 50 روپے کا پیٹرول ڈلوائے گا. بھائی 50 روپے کا پیٹرول ڈال دے, لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ٹیکس دے گا وہ. تو یہ کون سا قانون ہے یار, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ایسے اگر لوگ پیسے اپنے بچا لیں اور آپ کو نہ دیں تو ان کے اوپر شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے, سمجھے, کیونکہ وہ ٹیکس ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہوتا, ٹیکس ان کے اوپر لازم ہی نہیں ہوتا. ہاں, جن لوگوں پر ٹیکس لازم ہوتا ہے ان لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے. بالکل آپ نے درست بات کی, اور مجھے اجازت دیجیے گا میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. جب بات ٹیکس کی نکل گئی ہے تو سارے اکانومسٹ اور مختلف حکومتوں کو یہ مشورے دیتے رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ انکم ٹیکس لگاتے ہیں, اور خاص طور پہ نوکری پیشہ طبقہ جن کو اکانومسٹ ہی سینڈوچ طبقہ کہتے ہیں, کہ جس کو آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا سکویز کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ آپ اس کو نچوڑ لیتے ہیں. تو بار بار تمام اکانومسٹ بھی حکومتوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے جتنا چاہے آپ لگائیے, سیلری کے اوپر ٹیکس لگائیے. اس کے بعد جس طرح کی جی ایس ٹی ٹیکس ہے, اور ہر چیز پر ماچس کی ڈبیا بھی آپ لے رہے ہیں تو آپ ٹیکس لگاتے ہیں, آپ پانی کی بوٹل بھی لے رہے ہیں تو آپ اس پر ٹیکس دیتے ہیں, آپ پیٹرول بھی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ ایک جگہ پر انکم ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں تو پھر جنرل سیلز ٹیکس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جہاں پر عوام خود بھی سوال کرنے کے لائق ہی نہیں رہتی, سوچتی ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اپنی سیلری میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہم جو کما رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, اور پھر جنرل سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو اکانومسٹ کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ تمام حکومتوں میں اس بات پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. صرف عوام سے جتنا نوچا جا سکتا ہے ٹیکس کی مد میں وہ لے لیا جائے, اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بے فکر رہیے کرن صاحبہ, بے فکر رہیے, یہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے, ہمارا اسی پر ایمان ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی اور کی توقع بھی نہیں کرنی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ضرور اس بارے میں بھی جو ہے وہ غور فرمائیں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, وہ ہم نے 2-3 دن پہلے ٹاپک اٹھایا تھا جس میں ہم نے پولیس کے لیے آواز اٹھائی تھی. بالکل ایسا, تو اس پر پھر بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ دعائیں بھی دیں اور اپنے مسائل بھی سامنے رکھے, آپ لوگوں کو سلام بھی کہا. تو ایک تو افسر کہہ رہے تھے کہ ہمارے پولیس میں سب سے زیادہ جو سیلریز اس وقت ہونی چاہیے نا, پولیس کی ہونی چاہیے. سچی بات, وہ افسر نہیں کہہ رہے تھے, یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی چھٹیاں آنے والی عید کی, بالکل آ رہی ہیں, 6 چھٹیاں آ رہی ہیں, لیکن پولیس کی کوئی چھٹی نہیں, کوئی چھٹی نہیں. عید پہ بھی چھٹی نہیں ہے, عید کی نماز کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان گزر گیا اور ہم نے صرف 2 دفعہ افطاری اپنے گھر میں کی ہے, باقی روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور حکومت نے کورونا فنڈ میں سے ان کی بھی تنخواہ کاٹنے کا اعلان کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. تو اب ہونا ہی چاہیے کہ ان کو کورونا کی ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو 5 گنا زیادہ تنخواہ دینی چاہیے, بونس ملنے چاہیے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے ایس ایف جو ہے وہ بنی تھی 1974 میں, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. 4 صوبوں میں ان کے بچوں کے لیے سکولز ہیں اور اچھے لیول کے سکول ہیں. پولیس کے لیے 4 صوبوں میں ان کے بچوں کے لیے کوئی سکول نہیں ہے. اور جب تک یہ بناتے ہیں تو کم از کم آپ لوگ یہ آواز اٹھائیں کہ ہمارے بچوں کو اچھے سکولز میں یہ لوگ
جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں اور بھلے وہ مقابلے کا امتحان لے کر ہمارے بچوں میں سے جو اچھے بچے ہوں ذہین ان لوگوں کو داخلہ دیں, ان کے فیسز پے کریں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بن سکے. عابد صاحب, وہ طارق صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ پرائیویٹ اسکول سے جن کا تعلق ہے ایسوسیشن سے, وہ آئے تھے اور ان کے بس میں نہیں ہے, اصل میں بس میں نہیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے بس میں نہیں ہے, تو یہ حکومت اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک بات اور بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت سندھ کی طرف سے اور شاید چاروں صوبوں میں یہ زیادتی ہے کہ جو پولیس والا قانون کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, یعنی LLB اور LLM, یہ ڈگریاں جب بھی کوئی کسی ادارے میں حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس کو جمع کراتا ہے نا, تو اس کی سیلری, اس کا بونس انکریز ہو جاتا ہے. اور LLM پر جو ہے وہ 5,000 روپے ماہانہ ہر سرکاری ملازم کو دیا جاتا ہے. ہر سرکاری ملازم کو کسی بھی محکمے کا ہو وہ دیا جاتا ہے, لیکن پولیس کو نہیں دیا جا رہا, پولیس کو نہیں دیا جاتا, PhD پر بھی نہیں دیا جا رہا, LLM پر بھی نہیں دیا جا رہا. اب اگر یہ لوگ قانون پڑھ کر قانون کے مطابق عمل کریں گے, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, تو آپ کو تو ان کو باقی لوگوں کے مقابلے میں ڈبل بونس دینا چاہیے, ڈبل الاؤنس دینا چاہیے, اور جب یہ ریٹائر ہوں تو وکالت کر سکیں. ہماری وہ لیڈی پولیس ہماری بہنیں, ہمارے وہ بھائی جو ریٹائر ہو جائیں تو وہ وکالت کر سکیں. ان کا تو فیلڈ یہی ہے, ساری زندگی انہوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دے. ہماری گزارش بھی ہے حکومت وقت سے کہ جو بات مفتی صاحب نے ابھی فرمائی ہے اس پر ضرور جو ہے وہ آپ اپنے کان جو ہیں اس کے پردے کھولیے اور سنیے, کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں, ان کی تنخواہیں کاٹنا یہ انصاف کا تقاضا تو یہ. پھر ہم بولتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل سیدھے چلیں, ان کی وردی بھی چمک رہی ہو اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو. تنخواہ کتنی 27,000 روپے, تنخواہ کتنی 35,000 روپے. 3 بچوں کا اسکول بھی اس میں دیکھنا ہے, 4 بچوں کا اسکول بھی اس میں دیکھنا ہے, کھانا پینا بھی اس میں دیکھنا ہے. اور تھانوں کو جو ہے بولتے ہیں کہ آپ چلو, اور لیکن تھانوں کی موبائلوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہوتا, ان کو پیسے نہیں دیتے. بالکل, کیونکہ تھانوں کو اپنے اخراجات خود پورے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ اخراجات پھر کس طرح سے پورے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. کہ ایک رخ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پولیس والے کالی بھیڑوں کی طرح رہتے ہیں اس ملک میں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, لیکن جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایک جانب جو آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے نقص ہیں ناظرین. ایک نقص یہ بھی ہے کہ وہ تمام افسران جو سالہ سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروموشن کا, ایک جانب نان PSP آفیسرز ہوتے ہیں, ایک جانب PSP آفیسرز ہوتے ہیں, تو بڑا کوٹا PSP افسران کا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ آتے ہیں اور وہ SP اور اس کے بعد ساتھ SSP کے رینک پر لگتے ہیں, اور جو بیچارہ پروموشن کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پھر سے اگلے سال کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے. تو بڑے سارے کے سارے یہ بہت زیادتی ہے. آج کے موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. ایک چیز اور, کیونکہ آپ نے بات کی تھی تو میں ایک چیز کو اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے سکولز کی بات کی عابد بھائی, تو اگر بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی کہ سندھ کے اندر جتنے بھی بچے رہتے ہیں وہ تمام کے تمام سندھ حکومت ان کی ذمہ دار ہے. تو یہاں پر تو عام انسان کے بچے کے لیے بھی گدھے بندھے ہوئے اسکول موجود ہیں, تو پھر کہاں پولیس والوں کو دیکھیں گے. تو سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ روٹی کپڑا مکان جو آپ نہیں دے سکے, کم از کم تعلیم کے لیے تو بچوں کے لیے کچھ کر دیں. اور اب جو ہے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اذان فجر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز واپس آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की सहर नशरियात में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त 26वां रोज़ा जो है वो इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ताला हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, यही आपसे भी दुआ है, हमारे लिए भी कीजिएगा, हम भी आपके लिए करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ब्रेक पे जाने से पहले, अजान के वक्फे से पहले, हमारा मौजू आज का जो है वो क़ुर्ब इलाही रहा और हमने बातें भी उसी हिसाब से हमारे उलमाए कराम ने हम तक पहुँचाई कि किस तरह से हम क़ुर्ब इलाही को हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर अभी तक जो हमने हमारी गुफ्तगू रही है वहाँ हमने एक पहलू जो है उसका डिस्कस किया है कि मखलूक को खुश रखना, सदका खैरात करना और ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं। लेकिन ज़िक्र इलाही जो कि अव्वलीन चीज़ है क़ुर्ब इलाही के लिए, उसके बारे में एक हदीस पाक मैं आपके सामने जो है वो पढ़ना चाहूँगा। इसका मफ़हूम भी आप दुरुस्त कर दीजिएगा अगर कहीं कोई कमी हो रही हो। मुफ्ती साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा, अगर कहीं कुछ कमी हो तो दुरुस्त कर दीजिएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको वो अमल बताऊं जो तुम्हारे सारे आमाल में बेहतर है और तुम्हारे मालिक की निगाह में पाकीज़ा तर है और तुम्हारे दर्जों को दूसरे तमाम आमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है और राह खुदा में सोना और चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा इसमें खैर है और इस जहाद से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इसमें खैर है जिसमें तुम अपने दुश्मनों और खुदा के दुश्मनों को मौत के घाट उतारो और वो तुम्हें ज़िबा करें और शहीद करें। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कीमती अमल ज़रूर बताइए। यानी यहाँ जो निशानदेही की जा रही है, सोने चांदी से अफजल, जहाद से अफजल, हर चीज़ से अफजल, जिस चीज़ को आप अफजल समझते हैं, हर उस चीज़ से अफजल अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र इन सारी चीज़ों से अफजल है कि आप जहाद पे जाएं, उससे भी अफजल जिक्र अल्लाह। आप सोना चांदी खर्च कर दें खैरात में, उससे भी अफजल जो है वो जिक्र अल्लाह है।
تو میں چاہوں گا کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیا عاجزی کا وہ بندگی کا کیا معیار ہونا چاہیے جو ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں اور ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ فضل سبحان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو موضوع سخن تھا کہ ملک پاکستان کی جو پولیس ہے جی جی ان کے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے، اور پھر ہماری بہن نے کئی دفعہ ریاست مدینہ کی طرف بھی اشارہ کیا، ظاہر ہے کہ ہمارے حکمران بھی اسی نعرے کو اور نام کو لے کر اقتدار میں آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کی باتیں تو ایک طرف، مطلب جو غیر مسلم مورخین ہیں، جو ہسٹورین ہیں، انہوں نے ریاست مدینہ کا کیا کانسیپٹ پیش کیا کہ the pen slips out of my finger when I tried to describe that time۔ یعنی قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جی جب ہم صرف تصور میں لاتے ہیں۔ یعنی یہ نام لینا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اس ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ نبوت کے پڑے ہوئے تھے، ان کا دور خلافت ہے، اور وہ راستے سے گزر رہے، ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، بیگر ہے، تو اس کو تھوڑی سی سرزنش کی کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو، کیا تمہیں جو ہے وہ ریاست کچھ دیتی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھیک اس لیے مانگتا ہوں کہ میں تو ذمی ہوں، نان مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، اور میں جو جزیہ دیتا ہوں سالانہ تو وہ جزیہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے جو کمائی ملتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کی، انویسٹیگیشن کی، یہاں تو انویسٹیگیشن میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں، ہاں جی، رپورٹس لیک ہوتی ہیں، ایشو نہیں ہو پاتی۔ تو اس میں پتہ چلا کہ جی یہ جب جوان تھے تو کمائی زیادہ تھی، سورس آف انکم بھی تھے، پاور بھی تھی، تو یہ اپنا ٹیکس اور جزیہ بآسانی پے کر سکتے تھے۔ اب چونکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب اتنی ارننگ نہیں ہوتی اور جزیہ وہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فوراً اس قانون کو بدلا اور کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جب تک یہ جوان تھا اس کے ہاتھوں کی کمائی ہم کھاتے رہے، آج یہ بوڑھا ہو گیا تو در در پہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو خدا را ہم ریاست مدینہ کا نام بھی لے، علماء سے ریاست مدینہ پر پروگرامات بھی کریں، ریاست مدینہ کے اندر عدل و انصاف کیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے سہولیات کیا تھی، وہاں پر معاشرے کے اندر امن و امان کیسے قائم ہوتا تھا، اس پر بھی علماء سے پروگرام کریں، اور ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں میں حامی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیے قرب الہی کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے دشمن سے اس نے پناہ لینے کے لیے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، سورہ اعراف کی جو یہ آیت ہے جس پر عمران بھائی نے پرسوں واقعہ بھی سنایا تھا اس نوجوان کا، کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں تقوی ہے، جب شیطان کی طرف سے انہیں اٹیک ہوتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے تو کیا کرتے؟ تذکروا، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ نے دن میں 5 پڑھنی ہے، اور روزہ سال میں آپ نے مہینے میں رکھنا ہے 1 دفعہ، حج آپ نے زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا جب ذکر آیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی کوئی لیمیٹیشن اور کوئی باؤنڈریز نہیں، یہاں کیلکولیشن نہیں ہے، اللہ کا ذکر تم نے کثرت سے کرنا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ زبان پہ اللہ اللہ ہو، تسبیح کے دانے گر رہے ہو، خیالات منتشر ہو، فرمایا نہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، قرآن کی آیات پڑھی جائے، سنی جائے، ان کا ایمان کا لیول بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس دل سے اللہ کے ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس حدیث کو کوٹ تو ہم کرتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں آتا۔ اس پر یقین کس کو آیا تھا؟
قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب ایک جنگ میں ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے کہ جی کافروں کی فوج 60,000 ہے، 60,000، اور مسلمان کتنے ان کے مقابلے میں بھیجے جائیں، تو کوئی کہتا ہے جی 6,000، کوئی کہتا ہے جی 600۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ لقب سیف اللہ ہے، اور اللہ کی تلوار مخلوق کے ہاتھوں کیسے ٹوٹے، اسی لیے جنگ کے میدان میں موت نہیں آئی، اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو تیر تلوار اور نیزے کے زخم سے جو ہے وہ پر نہ ہو۔ تو کسی نے کہہ دیا خالد آپ کے اس جملے سے تو تکبر کی بو آ رہی ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں ایک۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یہ جملہ میں تکبر کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ تو وہ 60,000 غیر مسلم ہے، وہ مردہ ہے، اور میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہوں۔ تو 60,000 مردوں کے لیے ایک زندہ کافی ہوا کرتا ہے۔ خالد بن معدان 40,000 تسبیح دن میں کیا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، ساکت اور بے جان ہو گیا، لیکن انگلیاں ہل رہی ہیں، انگلیاں ہل رہی ہیں۔ فرمائیے اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ اس کے انوارات آج کئی ڈاکٹرز نے اس کو باقاعدہ پروف کیا ہے اور ایکسپٹ کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم ہارٹ آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ سرجری کرتے ہیں، اور دل کو اس پلیٹ پر رکھ دیا جاتا ہے جو الگ سے پلیٹ آتی ہے، اور بعض دل باقاعدہ دھڑکتے ہوئے اس سے اللہ اللہ کا نام آیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام لیا جائے، محبت سے لیا جائے۔ آپ نے فضل صاحب اتنی خوبصورت بات کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ایک، اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آیا، لیکن اسے جو ہے وہ کریکٹ تھوڑا سا میں چینج کر کے کہوں گا کہ وہ شعر ہے ایک ہو مسلم، یعنی سب ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش کر۔ لیکن یہاں جہاں یہ جذبہ ہو وہاں پر یہ شعر ہونا چاہیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش کر، کہ ایک مسلم ہو لیکن جذبہ ایسا ہو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان زندہ ہوگا اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ مردہ دل ہیں۔ سبحان اللہ، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب، آج اسے ایک سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ سید احسن الحق بھی ساتھ موجود ہیں۔ جی، جب تک آپ یہاں پر جو ہے وہ حمد کے 2 اشعار ہماری گزارش پر پڑھ دیجیے گا، پھر نعت بھی جو ہے وہ آپ نے جو سنانی تھی وہ ضرور سنائیے گا ہمیں۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم بڑھ جائیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ ہدایت کے بول کی جانب، جہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک اہم موضوع کے اوپر آج گفتگو فرما رہے ہوں گے۔ پہلے جو ہے وہ حمد اور نعت ہم سماعت فرما لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی
ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اے رسول اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین، ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ عدل کہتے کس کو ہیں؟ اردو میں اس کا صاف مطلب ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها۔ کسی بھی چیز کو آپ نے پہچاننا ہو تو اس کے اپوزٹ کو اگر آپ پہچانتے ہیں تو اس سے وہ چیز کبھی آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں تو آپ کو عدل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے علماء جہاں بھی عدل کو ڈیفائن کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ظلم کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی عدل کی جو اپوزٹ ہے نا، عدل کا جو الٹ ہے وہ ہے ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یعنی کسی شے کو وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا یہ بھی ظلم ہے، اس کی حیثیت سے گھٹا دیا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم قرار دیا ہے، لہذا اللہ سے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک پر بھی ظلم کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ اس جگہ پہ رکھنا، وہ مقام دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ جب دوسروں کو شریک کر دیا تو اللہ کو وہ مقام آپ نے نہیں دیا جو اللہ کا بنتا تھا۔ اللہ کا مقام یہ بنتا ہے کہ جب وہ پیدا کرنے میں اور اس کائنات کو چلانے میں تنے تنہا ہے تو عبادت میں بھی اس کو اکیلا ہی رکھا جائے، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو جو اللہ کا مقام تھا، آپ کو اللہ کو جو مقام دینا چاہیے تھا، آپ نے وہ اس مقام کو گھٹا دیا آپ نے۔ تو ظلم کو اچھی طرح سمجھیں کہ ظلم کہتے ہیں جس کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، جس کو جو رائٹ اور جس کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہ دینا، تو یہ ہے ظلم کی ڈیفینیشن۔ اور عدل بالکل اس کے اپوزٹ ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اگر معاملہ کرتے ہیں تو یہ عدل ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت اہمیت اللہ نے بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اور 2 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان سے عدل نہیں ہوتا۔ ایک انسان اقربا پروری کا شکار ہو جاتا ہے، رشتہ داری تعلق داری میں آ کے انسان بے انصافی شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی پہ طرز کھا کے اس کے حق میں ناجائز فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حق بنتا نہیں ہے لیکن آپ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ میں اس کی کو مثالوں سے انشاءاللہ واضح کروں گا۔ بعض دفعہ انسان کسی سے ذاتی دشمنی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اس بیس پر عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان تینوں باتوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ ہاں سوری، ایک چیز میں بہت اہم بھول گیا، بعض دفعہ انسان اپنی خواہشات کی بیس پہ، اپنی لالچ کی بیس پہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ لالچ کی بیس پہ، خواہشات کی بیس پہ کیسے انسان عدل و انصاف کا دامن چھوڑتا ہے، اس کی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، لہذا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تتبع الہوا اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ یہ خواہشات کو فالو کرنا آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، انصاف کے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہاں اللہ کے راستے کو انصاف کا راستہ کہا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے داؤد آپ پیغمبر ہیں، آپ کو ہم نے حاکم بنایا، آپ کے پاس لوگوں کے کیسز آئیں گے، مقدمات آئیں گے، تو آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ پیغمبر اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے۔ پیغمبر کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کو عدل اور انصاف کا حکم دیا جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نصیحت کی جائے گی کہ آپ نے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوتوں کو پورا نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو آپ کبھی بھی عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے، کیونکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسان کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اے داؤد آپ اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اس بیس پہ آپ نے غلط فیصلے کیے اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، لہم عذاب جہنم، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کو عدل سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی۔ جیسے ایک مشہور چٹکلا سنایا جاتا ہے نا، ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک جج صاحب فیصلے کے لیے بیٹھے تھے، تو جج صاحب نے وکیل سے اپنے موکل کے حق میں دلائل مانگے۔ اب جو وکیل تھا اس کے پاس دلائل تو تھے نہیں، اسے پتہ تھا کہ میں جس کی وکالت کر رہا ہوں وہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو وکیل نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ جو آپ کے سامنے قانون کی فلاں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر پر میرے موکل کے برحق ہونے کا ایک ثبوت موجود ہے، ایک دلیل موجود ہے۔ جج صاحب نے جب قانون کی وہ کتاب کا متعین صفحہ کھولا تو 5000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا اس میں۔ تو جج صاحب نے کہا مجھے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے۔ تو یہ ہے خواہشات کی پیروی، کہ وہ نوٹ دیکھ کے کیا ہو گیا، جج صاحب جو ہے نا وہ ٹریک سے ہٹ گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ نے ایک پہلی صورت یہ بیان کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کی غلامی مت کرو، خواہشات کی وجہ سے تم عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دو گے اور اس کی سزا ملے گی تمہیں آخرت میں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، قرآن بار بار آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار آخرت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، آگ ہے جہنم کی آخرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ آخرت کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کسی کی کوئی بھی نگرانی نہیں کر سکتا، خود جج کے لیے ججمنٹ کہ یہ جج درست فیصلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ بھی ایک تقریباً ناممکن کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں اپیل کیا جا سکتا ہے، آگے سپریم کورٹ سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ اور ہائی کورٹ کے ہر فیصلے کو تھوڑی آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور اپیل کر کے آپ یہ کیسے ہر فیصلے کو تھوڑی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ بسا اوقات انسان درست راہ پر ہوتا ہے مگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ بعض لوگ، حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ مجھ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ برحق نہیں ہوتا، وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح مجھ سے فیصلہ کروائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے مسلمان کا مال حلال ہو گیا، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے، کیونکہ جج بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو جب تک آخرت کا خوف نہ ہو، لوگوں کی جان اور مال کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔
تو پہلی چیز جو آپ کو انصاف کے راستے سے روکتی ہے وہ ہے خواہشات کی پیروی. آپ لالچ میں آ جاتے ہیں, آپ کو آفر دی جاتی ہے, آپ کو لفافے دیے جاتے ہیں, اس بیس پہ انسان عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. دوسری چیز قرآن نے جو بیان کی ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو حکم بنایا گیا, آپ کو ثالث بنایا گیا, آپ کی کسی سے پہلے سے دشمنی چل رہی ہے, تو آپ نے اس کے حق میں جو آپ کا جو انصاف کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے, جس سے آپ کی دوستی ہے اس کے حق میں انصاف کا معیار کچھ اور ہے. آپ دیکھ لینا ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں, کیونکہ اپوزیشن سے ایک بغض ہوتا ہے, اس سے ایک نفرت ہوتی ہے, تو اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, حکومت کے ہر اچھے کام کو برا قرار دینا اور ہر برے کام کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا. اور حکومت کا کام کیا ہوتا ہے, اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اچھے کام کو برا قرار دینا اور ان کے برائی کو, جتنی برائی ہے نہیں اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا. تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے. تو آپ کے عدل و انصاف کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے مخالفین کے حق میں آپ کی رائے کیسی ہوتی ہے. جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی بیان کیا جائے, اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. اسی کو عدل کہا جاتا ہے اور اللہ کو یہی صفت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے حق میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو خلیفہ ہونے کے باوجود عدالت کے کٹہرے میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں یہودی کے مقابلے میں, اور اسی منظر کو دیکھ کر یہودی اسلام قبول کرتا ہے. حالانکہ مخالفین ہیں, یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں, لیکن عدالت یہ فرق نہیں کرے گی کہ یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں عدل و انصاف کا راستہ مت چھوڑو کہ اپنوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں, غیروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور اللہ نے تیسری چیز یہ بیان کی جس کی وجہ سے انسان عدل و انصاف کا راستہ چھوڑتا ہے, جیسے دشمنی میں چھوڑتا ہے ایسے دوستی میں بھی چھوڑ دیتا ہے. انسان کا سب سے گہرا اور محبت والا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق اسلام نے والدین کا بتایا ہے. انہی والدین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہیں گواہی دینی پڑے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو, اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. آپ کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا گیا, آپ انصاف کے ساتھ گواہی دیں. اگرچہ آپ کے والد یا ماں کے خلاف وہ گواہی جا رہی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ گواہی دوں گا تو میرے باپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, میری ماں کو سزا دی جائے گی. کتنا بڑا حق اللہ نے والدین کا بتایا کہ ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. لیکن قرآن کی تعلیمات دیکھیے, اللہ فرماتے ہیں جہاں انصاف کا معاملہ آئے گا وہاں تمہیں اپنے باپ کو بھی فیور اور ماں کو بھی فیور کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ آپ کو اپنے باپ کو فیور کرنے کی اور اپنی ماں کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ آپ کو کیسے کسی دوسرے کے حق میں جھوٹ بولنے کی اجازت دے گا. بعض دفعہ انسان کو کسی پہ ترس آ جاتا ہے. ایک کروڑپتی آدمی سے کسی مسکین اور غریب آدمی نے قرض لیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. قرض لے کے اپنے گھر میں راشن کا انتظام کیا. اس کروڑپتی آدمی نے اس غریب سے جب اپنا قرضہ واپس مانگا تو غریب نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا. یہ مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے. اب آپ کو ترس آ جاتا ہے اس غریب کے اوپر. آپ کو پتہ ہے, آپ گواہ ہیں اس پر کہ اس غریب مسکین نے اس دولت مند سے قرضہ لیا تھا. آپ نے دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے.
آپ کو عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو اس غریب پہ ترس آ جاتا ہے کہ اس بیچارے کے خلاف اگر میں نے گواہی دی کہ اس نے قرضہ لیا ہے تو یہ بیچارہ کہاں جائے گا، اس کے پاس کھانے کو ویسے ہی روٹی نہیں ہے. اور مالدار کے بارے میں آپ نے سوچا کہ یہ پہلے سے اتنا پیسے والا آدمی، اگر اس کے چند ہزار روپے ضائع ہو بھی گئے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ نے عدالت میں جا کے اس مالدار کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی، آپ اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہریں گے. اللہ فرماتے ہیں یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہے یا فقیر، یہ مت دیکھو کہ وہ دولت مند ہے یا غریب، اللہ کو اس سے زیادہ لگاؤ ہے تم سے، اللہ اس پر زیادہ رحم کرنے والا ہے. تمہاری جو ذمہ داری لگائی ہے تم نے وہ پوری کرنی ہے. جا کے تم یہ مت دیکھو کہ کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ گواہی دو، انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، تو تمہیں صاف طور پہ گواہی دینی چاہیے کہ یہ اس غریب نے اس دولت مند سے قرضہ لیا ہے. وہاں جا کے جھوٹ مت بولو، اس پہ ترس مت کھاؤ، کسی اور طرح سے اس کی مدد کر دی جائے، کسی اور طرح سے اس کو فیور کیا جائے. لیکن عدالت میں تم نے صرف غریب کی غربت پہ ترس کھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا اور اس کے جھوٹ کو صحیح قرار دے دینا، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اللہ تم سے زیادہ حقدار ہے، اللہ کو تم سے زیادہ ان کا خیال ہے. تم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. کیسا انصاف کا ماحول اسلام بنانا چاہتا ہے، اور آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں. تو عدل و انصاف میں پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے خواہشات کی غلامی، لالچ. دوسری چیز رکاوٹ بنتی ہے کسی قوم کی دشمنی. آپ دیکھ لیں کسی قوم سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی آپ برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی قوم سے لسانیت کی بیس پہ دشمنی ہو گئی تو اس قوم کی اچھی صفات کو آپ برا قرار دے رہے ہوتے ہیں، برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، پنجابی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، اور آپ دیکھیں کہ سب نہیں ایسا کرتے الحمدللہ، لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں ایک قوم میں اگر کوئی برائی ہے اچھائی بھی ہے تو برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کی صرف اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی عدل و انصاف کی بات نہیں ہے. آپ اگر اپنی قوم کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دوسری قوم میں بھی ممکن ہے وہ اچھائی نہ ہو، کوئی دوسری اچھائی ہو، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. مگر ہم دیکھتے ہیں صبح شام اپنی قوموں کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. دوسری قوم میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور خوبیوں کو پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. یہ بھی عدل و انصاف کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ کسی پہ ترس کھانا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے ترس کی وجہ سے بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور چوتھی چیز ہے تعلقات. تو اللہ نے والدین جیسے تعلقات کی بیس پہ بھی آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، آپ کو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، عدل اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھ بھی کرنا ہے. اسلام نے آپ کو اپنے ساتھ ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. عدل جب مخلوق کے ساتھ آپ کریں گے، اس مخلوق میں اولاد کے ساتھ عدل کرنا بھی ضروری ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرنا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دونوں بیٹوں کو غلام ہبہ کیا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی ہے، اس کو کیا دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس کو تو کچھ بھی نہیں دے رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان بھی برابری ضروری ہے. والدین میں دیکھا ہے بعض والدین کو ایک پر تو بہت زیادہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ایسا جیسے کوئی ستیلا ہے یا کوئی لے پالک ہے، کہیں سے لے کر آئے ہیں آپ اس کو. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اولاد کے درمیان اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، ان کے درمیان عدل کرنا ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. اپنی رعایا کے ساتھ بھی آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے.
ایک صحابی کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر ساری رات عبادت کرتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, مجھے ٹائم نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا ان لزوجک علیک حقا, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو, اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. اتنی زیادہ عبادت کرنا اور نیند میں اس قدر کمی اور خوراک میں اس قدر کمی, اس کی وجہ سے تمہاری صحت کو جو نقصان ہوگا, تو یہ صحت کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو, اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. تو اسلام نام ہی عدل کا ہے کہ آپ اپنے حقوق بھی ادا کریں جو آپ کی ذات کے حق ہیں. اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے, اور اپنے سکون کا بھی خیال کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کماتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے, تو انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے ہو گئے. وہ حیران ہوئے, بھائی آپ یہ بتائیں, کوئی 7 سال کا ہو گیا, کوئی 8 سال کا ہو گیا. کہنے کہ اصل میں بات یہ کہ میں جب رات کو گھر سے نکلتا ہوں تو میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور جب میں رات کو گھر آتا ہوں آفس سے تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو میں بچوں کو روزانہ بس اسی طرح سے دیکھنا مل رہا ہے مجھے. جاگتی حالت میں تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے نہیں دیکھا, وہ بس ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے اتنے تھے اور اب یہ اتنی جگہ گھیر رہے ہیں. کاروبار میں اپنے آپ کو اس قدر لوگوں نے کھپا دیا کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے, اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے. کوئی اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. قوم کو بھی ٹائم دینا ہے آپ نے, قوم کے حالات سے بھی آپ نے خبر رکھنی ہے. اور آپ کو اگر کوئی حکم بنا دیا جاتا ہے, عدالت میں جج بنا دیا جاتا ہے, تو آپ نے جو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا مقدر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان کی عدل و انصاف کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں ایک امام عادل, وہ شخص جس کو امامت ملی, حکومت ملی, اور اس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی. اللہ قیامت کے دن رؤوس خلائق میں اس کو اپنے پاس بلائیں گے, اور جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے ہاں عدل کی بہت اہمیت ہے, اسی وجہ سے اللہ کا ایک نام بھی عدل ہے, اور اللہ خود عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بار پھر سحر کی اس خوبصورت نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی طارق صاحب, اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور ساتھ ساتھ آج قرب الہی, ذکر الہی پر ہم نے بات کی. اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم یہ تمام کچھ جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی آج کا وقت بھی ناظرین گرامی ختم ہوا ہے. انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ نے کے دعا میں. رمضان 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 ہے وہ